बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है। मैं लाहौर शहर में एक बड़े से बंगले में रहता हूँ। मैं उन बच्चों में शामिल था जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। मैंने अपने घर में दुनिया की हर शय देखी थी। घर का इकलौता सपूत होने की वजह से सब मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। मैं भी सबसे खूब लाड उठवाता था। मुझे किसी भी काम पर कभी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझ में खुद परस्ती शामिल होती गई। मैं सिर्फ अपनी मानता, मनवाता और सुनता था। घर वाले मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, जिस वजह से मुझे मज़ीद शय मिली। रातों को अक्सर मैं देर से आता था। वजह यह थी कि दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। उसके बाद मैंने लड़कियों से भी दोस्तियां करना शुरू कर दी। वजह यह थी कि मेरे दोस्त ऐसे थे। इंसान जैसी सोहबत इख्तियार करता है वैसा ही बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसीलिए मैं भी अपने दोस्तों जैसा हो गया। आए दिन मैं नई नई लड़कियों से दोस्तियां करता। मुझे अब इस काम में मज़ा आने लगा था और तस्कीन मिलती थी। लड़कियों से दोस्ती करके मैं वक्त गुजारी करता और फिर उन्हें छोड़ देता, नई गर्लफ्रेंड बना लेता और कुछ अरसे बाद उसे भी छोड़ देता। मुझे सच कहूँ तो किसी से मोहब्बत नहीं हो पाई थी। इसी लाउबालीपन में मैं 23 साल का हो गया। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था। कभी कभार अब्बू अपने ऑफिस भी साथ ले जाते थे ताकि काम सीख सकूं, लेकिन मुझे इस काम में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब्बू की खातिर चला जाता था। अब तो मेरी अम्मी को मेरे रिश्ते की फ़िक्र सताने लगी थी। उन्होंने बहुत से रिश्ते तलाशना शुरू किए, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। 6 माह इसी में गुजर गए। कभी रिश्ता हो जाता लेकिन फिर टूट जाता। अम्मी बहुत परेशान थी। एक दिन मुझे कहने लगी, बेटा यहाँ आओ। वो मुझे राजदाराना अंदाज में कमरे में ले गई और एक लिफाफे को खोलते हुए कहने लगी, ये देखो, ये 10 पर्चियाँ हैं जिसमें बाबा जी ने कुछ ख़ास अल्फाज लिखे हैं और तावीज़ की सूरत मुझे दिए हैं। उनका कहना था कि अगर इसे नदी में बहाया जाए तो लड़के को बहुत जल्द अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और उसकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी लड़की आएगी और औलाद भी बहुत जल्द होगी। अम्मी की बातें सुनकर मैं ताज्जुब से उन्हें देखने लगा। फिर उस पर्ची को देखने लगा जिसको काफ़ी मर्तबा फोल्ड किया गया था। मेरी अम्मी और दादी वगैरह पीरों बुज़ुर्गों पर बहुत यकीन रखती थी, जबकि मेरे ख़ानदान के मर्द ऐसे ना थे। मुझे अम्मी ने अपनी कसम देते हुए कहा कि तुम्हारे अब्बू को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर एक मोटी पर्ची थमाकर कहने लगी, इस पर्ची को करीब वाली नदी में बहाओ और दुआ भी करना अपने लिए। मुसलसल 10 दिन तक ये अमल करना है। मैं अम्मी की ये फरसूदा बातें मानना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी कसम देकर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैं वो पर्ची लेकर घर से बाहर चला गया। करीब वाली नदी में जाकर उसे फेंक दिया। दिल में मुझे पूरा यकीन था कि ये सब झूठ है और इसका कोई असर वगैरह नहीं होगा। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं 26 साल का हो गया। आज भी मैं उस वक्त को सोचता हूँ तो तकलीफ़ होती है। 3 साल पहले जो कुछ हुआ मैं उसे भुला नहीं सकता। अम्मी ने मेरी शादी के लिए लड़की तलाश कर ली थी। मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अम्मी और घर वालों के कहने पर मुझे शादी करना पड़ी। आज मेरा निकाह था। हम बारात लेकर बैंक्वेट हॉल में पहुँचे। फिर निकाह हुआ और रुखसती। मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी और सोच लिया था कि उसको कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। यूँ शादी की रात ही मैंने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तलाक दे दूँगा तुम्हें। मैं अपने कमरे से मुंसलिक दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। मेरी बीवी सलीना का दिल टूट चुका था। वो आंसू बहाती रही, लेकिन मुझे उस पर ज़रा भी तरस ना आया। उसकी अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। वलीमे पर मेरी बीवी सलीना की बहन अलीना से मुलाकात हुई। वो बार बार मुझे देखे जा रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जाने क्यों मैं उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। एक ज़माना था जब मैं लड़कियों पर मरता था और कोई लड़की मुझे एक नज़र देखती तो मैं उसे नज़र भर कर देखता। लेकिन आज मुझे क्या हो गया था? मैं जानता था ये सब 3 साल पहले हुए वाक़े का असर था। जब मैंने तावीज़ नदी में बहाई थी तो जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। मेरी ज़िंदगी बदल गई थी।
ولیمے کے بعد سلینا میری بیوی اپنے میکے رہنے چلی گئی۔ میں نے اسے 15 دن بعد لینے جانا تھا۔ آج اسے گئے دوسرا دن تھا۔ میں بہت سکون میں تھا اور آرام سے رہ رہا تھا۔ البتہ میں بار بار سوچ رہا تھا الینا مجھے کیوں دیکھ رہی تھی۔ 15 دن بعد مجھے گھر والوں نے سلینا کو لینے بھیج دیا۔ جب میں سلینا کو لینے گیا تو وہ میرے لیے کھانا بنانے لگ گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ گھر میں الینا داخل ہوئی۔ وہ شاید کسی فنکشن سے آ رہی تھی کیونکہ اس نے بہت میک اپ کیا ہوا تھا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اوپر والے پورشن میں تھا، باقی سب لوگ گراؤنڈ فلور پر تھے۔ الینا میری سالی میرے پاس آئی، پوچھنے لگی کہ پہچانا مجھے؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تم الینا ہو، سلینا کی بہن، میری سالی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں سلینا کے ساتھ گھر چلا آیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ اب تو امی دعائیں کرتی تھیں کہ جلدی سے میں باپ بن جاؤں اور ان کے پوتا پوتی اس دنیا میں آئیں، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیوی سے مایوس ہو کر لڑکیوں سے ملنے لگا، ان کو چوری چھپے گھر بلاتا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ دیکھ کر سلینا خود ہی مجھ سے طلاق مانگے گی اور میری زندگی سے چلی جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ صبر کرتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں اس کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کروں۔ اس لیے اپنی زندگی انجوائے کرنے کے لیے میں لڑکیوں سے دوبارہ دوستیاں کرنے لگا۔ اس دوران میں اس واقعے کو بھول چکا تھا جسے 4 سال ہو گئے تھے۔ آج سلینا میکے رہنے گئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی بہن الینا لندن سے واپس آئی تھی۔ 1 سال تک اس نے لندن میں پڑھائی کی تھی اور اب وہ واپس آ گئی تھی۔ سلینا کی شادی سے پہلے وہ لندن میں پڑھتی تھی، پھر سلینا کی شادی اٹینڈ کرنے وہ پاکستان آئی اور پھر چلی گئی۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی تھی۔ 2 ہفتے سلینا میکے رہی اور اس دوران میں لڑکیوں سے ملتا رہا۔ آج گھر والوں نے مجھے سلینا کے گھر بھیجا تھا تاکہ میں اسے واپس لے آؤں۔ سلینا کھانا بنا رہی تھی۔ الینا کسی کی شادی سے واپس آ رہی تھی، اسی لیے اس نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ منہ دھو کر کپڑے تبدیل کر کے آئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے سجدے میں گر جاؤں یا اللہ سے معافی مانگوں۔ میں حواس باختہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں سلینا کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ گھر والے کہنے لگے تمہیں سلینا کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج کام آ گیا تھا، کل لینے چلا جاؤں گا سلینا کو۔ ساری رات میں پریشانی سے سوچتا رہا، یہ سب کیا ہو گیا تھا، میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ میں نے اب تک سلینا کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سے جتن کرتی، بہت سے پاپڑ بیلتی، لیکن اسے مایوسی ہوتی کیونکہ مجھے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے الینا کا فون آیا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ پھر یوں ہی ملاقات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ میں اپنی سالی الینا سے ملاقاتیں کرنے لگا۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ میں بھی گھومنے لگے اور گھنٹوں فون پر اور میسیجز پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ سلینا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ایک دن الینا نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے بھی۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے سلینا کو طلاق دینا ہوگی۔ یہ سن کر الینا کا رنگ فک پڑ گیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ تم میری بہن کو طلاق مت دینا، بلکہ جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ اس کی باتیں سن کر میں اس سے متفق نہیں تھا، لیکن پھر الینا بولی کہ اگر تم سلینا کو طلاق دے کر پھر مجھ سے شادی کرو گے تو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا اور سب ہمیں برا بھلا کہیں گے اور ہم پر الزام بھی لگائیں گے۔ گھر والے کبھی ہمارے رشتے کو دل سے قبول نہیں کریں گے۔ الینا کی سب باتیں مجھے ٹھیک لگی تھی، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے، تم سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ یوں میں روزانہ رات کو دودھ کا گلاس بنا کر سلینا کے پاس لے جانے لگا اور اس سے معافی مانگ کر بولا، مجھے معاف کر دو سلینا، میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، جو کچھ غلط تمہارے ساتھ ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگا۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے لیا اور پینے لگی۔
وہ مجھے معاف کر چکی تھی۔ یوں وہ روزانہ دودھ کا گلاس پیتی اور سو جاتی۔ اب روزانہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا۔ ایک دن وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دوسری شادی مت کرنا۔ یہ سن کر میں رونے لگا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا سلینا، کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ روز بروز سلینا کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسے جان بوجھ کر کہتا، آؤ ڈاکٹر کے چلتے ہیں، لیکن وہ جانے سے انکار کر دیتی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے نہ جائے۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ بولی کہ میں میکے جا رہی ہوں۔ علینا نے مجھے فون پر کہا تھا کہ وہ سب سنبھال لے گی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ سلینا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم سب اس کے جنازے پر شریک ہوئے۔ اسے سر سے پیر تک سفید چادر دی گئی تھی۔ جنازہ اٹھا تو ہمیں گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے گھر والے بہت رو رہے تھے۔ جنازے میں زیادہ لوگ شریک نہیں تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ اب میں علینا سے شادی کر لوں گا۔ سلینا کے مرنے پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب میری زندگی میں سکون تھا۔ یوں 1 ماہ بعد ہی اتنی جلدی میرے گھر والے میری دوسری شادی کرنے کا سوچنے لگے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب اتنی جلدی سلینا کو بھول گئے ہیں، حالانکہ گھر میں سب تو سلینا کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ میں نے گھر والوں کو جھوٹ موٹ کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے سلینا کی بہت یاد آتی ہے، حالانکہ میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ جلدی سے میری دوسری شادی ہو جائے۔ یہ سن کر گھر والے کہنے لگے کہ ہم سلینا کی بہن علینا سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا۔ ایسا ہی تو میں چاہتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ گھر والے کہنے لگے علینا سے شادی چوری چھپے ہوگی تاکہ برادری والوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ ایک رات میں سو رہا تھا جب مجھے سلینا کی آواز آئی۔ پھر اچانک وہ مجھے کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی میں نظر آنے لگی۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں آپ سے بہت پیار کرتی تھی فہیم، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ یہ سب دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کمبل سر تک لے لیا۔ میں کانپ رہا تھا۔ یہ سب کل بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ سلینا مر چکی تھی، اس کا مطلب یہ سلینا کی روح تھی۔ میں ڈر گیا۔ 1 ماہ بعد میری شادی تھی، لیکن میں ڈر چکا تھا۔ اب سلینا کبھی میرے خوابوں میں آتی تو کبھی مجھے راتوں کو اپنے کمرے میں نظر آتی۔ میں اس سے دور بھاگتا تھا۔ میری ذہنی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں ڈرتا رہتا تھا۔ راتوں کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی۔ یہ سب میں نے علینا کو بتایا تو وہ بولی یہ سب آپ کا وہم ہے۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا، امی بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا میں پاگل ہو گیا ہوں، یا شاید جرم نے میرے ضمیر کو جگا دیا ہے۔ میں پریشان ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ گزرا اور نکاح کا وقت آ گیا۔ میں تیار ہو رہا تھا۔ امی مجھے دودھ کا گلاس دے گئی۔ میں نے دودھ پیا اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے اپنے کمرے میں دلہن کے روپ میں سلینا کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں اتنا ڈر گیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے نکاح ہوا اور مجھے تھوڑا سکون ہوا۔ علینا مجھے مل گئی تھی۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بہت جلد سب معمول پر آ گیا۔ اب مجھے نہ سلینا نظر آتی تھی نہ ڈر لگتا تھا۔ میں ذہنی طور پر نارمل ہو گیا تھا۔ میری اور علینا کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ میں نوٹ کر رہا تھا، علینا ہر وقت اپنے فون میں گم رہتی تھی اور کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ میں اس سے پیار کرتا تھا، اسی لیے اس کی خواہش کا احترام کرتا تھا۔ ایک رات جب میں آفس سے دیر سے گھر آیا تو میری روح فنا ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ علینا کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کمرے کے دوسرے دروازے سے جو لان کی طرف جاتا تھا وہاں سے نکل گیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے علینا سے پوچھا وہ کون تھا۔ یہ سن کر وہ بولی میرا دوست تھا۔ میں دنگ رہ گیا۔ علینا ایسی ہوگی میں نے سوچا تک نہ تھا۔ اس کے بعد علینا کی اصلیت مجھ پر کھل گئی۔ اس کے بہت سے بوائے فرینڈز تھے جو آئے دن گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ بہت سے لڑکوں سے ملتی تھی۔ میں جب علینا کو ان کاموں سے منع کرتا تو وہ کہتی کہ تمہارا راز سب کو بتا دوں گی، میرے پاس ثبوت بھی ہے۔
اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سچ سامنے آئے، اسی لیے علینا سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ میں بھی تو ایسا ہی تھا، ماضی میں ایسا ہی کرتا تھا، لڑکیوں سے دوستیاں کرتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا۔ سلینا سے شادی کے بعد بھی میں نہیں بدلا تھا، حالانکہ سلینا تو بہت اچھی تھی، وہ علینا جیسی نہیں تھی۔ کاش میں وہ سب نہ کرتا سلینا کے ساتھ اور اسے اپنی بیوی قبول کر لیتا۔ سلینا کو قبول بھی میں نے علینا کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے کچھ سال پہلے کی وہ باتیں یاد آنے لگی جب امی نے مجھے تیسرے دن تعویذ دے کر بھیجا تو میری ملاقات ایک لڑکی سے اتفاقاً ہوئی۔ اس نے اپنا نام مجھے شنایا بتایا تھا۔ اس سے میری دوستی ہو گئی اور وہ میری گرل فرینڈ بن گئی۔ ہم روزانہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور کبھی کبھی ملاقات کرتے۔ شنایا کے علاوہ میری اور بھی بہت سی دوستیں تھیں، لیکن میں نے یہ سب شنایا سے چھپا رکھا تھا۔ جب شنایا کو میری اصلیت پتہ چلی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور پھر مجھ سے کبھی رابطہ نہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو شنایا سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں اور پہلی مرتبہ میں مجھے محبت ہو گئی تھی۔ یوں میں نے سب لڑکیوں کو چھوڑ دیا اور صرف شنایا کے بارے میں سوچنے لگا۔ لیکن سلینا سے شادی کے بعد میں نے دوبارہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں عادت سے مجبور تھا۔ جب میری شادی سلینا سے ہوئی تو میں علینا کو پہچان نہیں پایا۔ جب علینا لندن سے پڑھ کر واپس آئی اور میں نے اسے بغیر میک اپ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو شنایا تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ شنایا کے 2 نام تھے، لیکن میں اسے شنایا کے نام سے ہی جانتا تھا۔ مجھے میری محبت مل گئی تھی، میں خوش تھا، مگر اب سلینا کو راستے سے ہٹانا تھا۔ میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن علینا نے کہا کہ سلینا کو زہر دے دو تاکہ برادری والے باتیں نہ بنائیں۔ میں خوش تھا کہ علینا مجھ سے آج بھی محبت کرتی ہے۔ یوں علینا کے کہنے پر میں نے سلینا کو زہر دے دیا اور اب وہی مجھے بلیک میل کر رہی تھی کہ سب کو میرا راز بتا دے گی۔ وہ روز مجھے کہتی کہ اگر تم نے مجھے کسی کام سے یعنی لڑکوں سے ملنے سے روکا تو میں گھر والوں کو تمہارا راز بتا دوں گی۔ میں تنگ آ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج علینا کو مار ڈالوں گا۔ ایک تو میری غیرت جاگ اٹھی تھی اور دوسرا علینا کے پاس میرا راز بھی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس بارے میں پتہ چل جائے اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں۔ میں کمرے میں آیا، سب سو رہے تھے، علینا بھی سو رہی تھی۔ میں نے علینا کے اوپر سے کمبل ہٹایا تاکہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں، تاکہ راز دفن ہو جائے اور میری عزت بچی رہے۔ لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو سلینا لیٹی تھی، میری بیوی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا، وہ واقعی سلینا تھی۔ اسی اثناء میں لان والے دروازے سے علینا بھی آ گئی اور سلینا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران گھر والے بھی وہاں آ گئے اور امی نے مجھے تھپڑ مارا۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ علینا نے سب کے سامنے بتانا شروع کیا۔ وہ بولی کہ چند سال پہلے فہیم نے مجھے دوستی کی آفر کی۔ میں اسے شریف لڑکا سمجھتی تھی، اسی لیے اس سے دوستی کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ یہ مجھ سے وعدے کرتا، قسمیں کھاتا کہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ ایک دن میں نے اسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ تب بھی جھوٹی قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، یہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے۔ لیکن آئے دن یہ لڑکیوں سے ملتا، ان سے دوستیاں کرتا، ان کے ساتھ راتیں گزارتا۔ میرے پاس بہت سے ثبوت تھے جو مجھے اس کے ایک دوست نے بہن سمجھ کر بھیجے تھے اور کہا تھا کہ میں فہیم جیسے گھٹیا انسان کو چھوڑ دوں۔ یوں میں نے اسے چھوڑ دیا اور سوچا کہ کبھی نہ کبھی اس جیسے دھوکے باز انسان سے بدلہ ضرور لوں گی۔ یوں میں پڑھنے لندن چلی گئی۔ پڑھائی میں اتنا مگن ہوئی کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر سلینا کی شادی کا پتہ چلا تو دنگ رہ گئی کہ اس کی شادی تو فہیم سے ہو رہی ہے۔ میں نے سلینا کو فہیم کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ شادی مت کرنا، لیکن سلینا کو اپنے ماں باپ کی عزت زیادہ پیاری تھی، اسی لیے اس نے یہ شادی کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید سلینا فہیم کو بدل دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، وہ نہ بدلا۔ یوں میں نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح تم سے اپنا بدلہ لوں اور سلینا کا بھی۔ سلینا میری سگی بہن نہیں تھی۔ میرے ابو نے دوسری شادی سلینا کی امی سے کی تھی
اور سلینا کے ماں باپ کوئی اور تھے اور میرے کوئی اور۔ سلینا کی امی نے میرے ابو سے دوسری شادی کی تھی۔ ہم دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں، لیکن آپس میں سگی بہنوں سے بڑھ کر پیار تھا۔ ابو بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یوں ہم نے تمہاری اصلیت ثبوت کے ساتھ گھر والوں کو دکھائی اور تم سے بدلہ لینے اور سبق سکھانے کا سوچا۔ میں نے فہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ سلینا کو زہر دے دو۔ مجھے لگا تھا وہ انکار کر دے گا، لیکن فہیم مان گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ روزانہ سلینا کو دودھ میں زہر ڈال کر دیتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ سب پلان تھا ہمارا۔ ہم سب نے یہی شو کروایا کہ سلینا مر گئی ہے۔ تمہارے امی ابو بھی اس پلان کا حصہ تھے، اور انہیں یہ جان کر شرم آئی تھی کہ ان کا بیٹا کس قدر ذلیل انسان ہے۔ تمہیں اس تکلیف کا احساس دلانے کے لیے جو پہلے مجھے تمہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر ہوتی تھی اور پھر سلینا کو ہوتی تھی، اس کا احساس دلانے کے لیے میں اپنے ہی بھائیوں کو بھیس بدل کر گھر میں بلاتی اور ان سے ہی فون پر باتیں کرتی تھی۔ علینا کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ گھر والے اور برادری والے مجھ پر تھو تھو کرنے لگے۔ علینا اور سلینا سے میں نے بہت معافیاں مانگی، لیکن انہوں نے مجھ سے خلا لے لی۔ میں واقعی علینا سے پیار کرتا تھا، اسی لیے مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ غم سے میں بیمار رہنے لگا۔ گھر والے بھی اب مجھ سے دور دور رہنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی تھی۔ میں تنہا رہ گیا تھا۔ مجھے ان تمام لڑکیوں کی بد دعائیں لگ گئی تھیں جن کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا تھا۔ کاش میں ان لڑکیوں کے ساتھ برا نہ کرتا اور نہ کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھتا۔ کاش میں ایک اچھا انسان ہوتا، تاکہ سب آج مجھ سے پہلے کی طرح پیار کرتے اور میری زندگی میں خوشیاں ہوتی۔ لیکن افسوس، وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا، اور آج میری قسمت میں بس میری ذلت اور رسوائی تھی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ انسان کو ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن میں یہ سب بھول گیا تھا۔ لڑکیوں پر امیری کا روب جھاڑ کر میں نے اپنی ہی زندگی خراب کر لی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی تھی اور میں بہت شرمندہ تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔